अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम फेस टू फेस के साथ मैं हूं कोमल सलीम। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में हम एक ऐसे इदारे पर बात करने जा रहे हैं जो माशरे के सबसे नाजुक और अहम तबके यानी बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ और बहबूद के लिए सरगर्म अमल है। ये इदारा है चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो पंजाब। एक ऐसा इदारा जो बेसहारा, सड़कों पर रहने वाले या घरेलू तशद्दुद और इस्तेसाल का शिकार बच्चों को ना सिर्फ पनाह देता है बल्कि उनकी तालीम, सेहत, नफ्सियाती बहाली और एक बावकार मुस्तकबिल के लिए भी अमली इक़दामात जो है वो अदा कर रहा है। ये इदारा इस अज़म के साथ काम कर रहा है कि हर बच्चा महफूज माहौल में परवान चढ़े और मुआशरे का एक मुस्बत और फ़ाल शहरी बने। आज हमारे साथ इस इदारे की चेयरपर्सन मोहतरमा सारा अहमद साहिबा मौजूद हैं, जो अपने विजन के मुताबिक इस इदारे को मज़ीद फ़ाल और मौसर बना रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सारा साहब, सबसे अहम मैं ये समझती हूँ कि चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो जो है अहम इदारों में से एक इदारा है पंजाब का, और हम कह सकते हैं कि हमारे पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल हैं उनको आप संवारती हैं, उनको आप बनाती हैं, तो बड़ी अहम जिम्मेदारी भी है। तो सबसे पहले ये बताइएगा कि इस इदारे का जो विज़न है वो क्या है और किस तरह से ये इदारा जो है वो काम कर रहा है। चाइल्ड प्रोटेक्शन वेलफेयर ब्यूरो वाकई बहुत ही सेंसिटिव इदारा है, क्योंकि ये बच्चों से हम डील कर रहे हैं इसमें। तो इसका मिशन जो है वो है बच्चों के ख़िलाफ़ जो भी वायलेंस होता है, एनी फॉर्म ऑफ वायलेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन, उसका ख़ात्मा, चाहे वो चाइल्ड बेगरी है, चाहे वो बच्चों के साथ तशद्दुद, जिनसी ज़्यादती, जो अबैंडन मिसिंग बच्चे होते हैं उनको फैमिलीज़ तक पहुँचाना, जो न्यू बॉर्न बेबीज़ छोड़ जाते हैं वालिदैन, उनको अच्छी डिज़र्विंग फैमिलीज़ में कोर्ट के थ्रू उनकी अडॉप्शन करवानी। ये सारे मामलात जो हैं, ये सारा मिशन लेके चाइल्ड प्रोटेक्शन वेलफेयर ब्यूरो आगे चल रहा है। और चीफ मिनिस्टर पंजाब मरियम नवाज़ की सरबराही में ये इदारा चल रहा है अब, और उनकी भरपूर पंजाब गवर्नमेंट की ऑफ कोर्स सपोर्ट हासिल है। और एक साल में ये इदारा तकरीबन 10,000 से ज़ायद बच्चों को जो कि मुश्किल में होते हैं, किसी मुश्किल सिचुएशन में, उसको रेस्क्यू करता है, रिहेबिलिटेट करता है, और हम बेसिकली ज़िंदगियाँ ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं बच्चों की। जो बच्चा कचरे के ढेर से मिला उसको हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं इनटू कॉन्फिडेंट इंडिविजुअल, एक ऐसा इंसान जो कि सर उठा के ज़िंदगी गुजार सके, जिसको आगे किसी के सामने भीख ना मांगनी पड़े। अच्छा, इसमें एक अहम सवाल ये भी है सारा कि इन बच्चों तक आप लोग पहुंचते कैसे हैं? मतलब अगर कोई सड़क पे पड़ा बच्चा है या जो घरेलू तशद्दुद का शिकार बच्चा है, उन तक आप पहुंचते कैसे हैं? जी कोमल, हमारी हेल्पलाइन है 1121। हमारी हेल्पलाइन पे हमें कॉल्स आती हैं, या पुलिस वालों के साथ भी हमारा बड़ा अच्छा लियाज़ों है, वो भी हमें इन्फॉर्म कर देते हैं। तो हमारी टीम इमीडिएटली जाके, चाहे बच्चा किसी भी पंजाब के शहर में हो, उसको रेस्क्यू करने की ज़रूरत हो, हम उसको सबसे पहले रेस्क्यू करके अपनी प्रोटेक्टिव कस्टडी में लेते हैं, उसको हिफाजत देते हैं, और फिर हम आगे जाके उसकी रिहेबिलिटेशन, जो साइकोलॉजिकल काउंसलिंग है, क्योंकि हमारे अपने डिफरेंट सेक्शंस हैं। हमारे पास साइकोलॉजिस्ट भी हैं ट्रेंड, हमारे पास अपनी मेडिकल टीम, हर सेंटर में डॉक्टर भी हैं, हमारे पास अपना कोर्ट है जहाँ पे अपने जज बैठते हैं, सेशंस जज एक बैठते हैं। और ये मॉडल पूरे साउथ एशिया में कहीं नहीं है, जो पंजाब में माशाल्लाह से है कि कोर्ट है ब्यूरो के अंदर। वी हैव आवर ओन कोर्ट इनसाइड, जहाँ पे जज बैठते हैं ताकि डिले ना हो केसेस में, जो कस्टडी लेने के केसेस हैं। उसके अलावा मेडिकल सेक्शन, सोशल सेक्शन, लीगल, हमारे अपने लॉयर्स हैं, ताकि बच्चों के केसेस आगे लेके चल सकें। हम जो मुजरिम होता है उसके भी खिलाफ ऑफ कोर्स FIR करवाते हैं, उसको आगे परस्यू करते हैं डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के साथ मिलके। अच्छा, जिस तरह से सारा बता रही हैं कि पुलिस के साथ भी कोऑर्डिनेशन रहता है, और डेफिनेटली पुलिस के बगैर तो कोई भी चीज़ पॉसिबल नहीं है, तो ये कोऑर्डिनेशन जो है वो किस तरह से रहता है आपका? जी बिल्कुल, देखिए हमने IG पंजाब के साथ मैंने MOU साइन किया हुआ है, पहले भी किया हुआ था, उसको अब रिवाइव किया है। और बेसिकली हमारा बड़ा अच्छा एक कोऑर्डिनेशन ये है कि जैसे हमारी टीमें रेस्क्यू के लिए निकलती हैं चाइल्ड बेगरी के ऊपर, स्पेशली पुलिस की टीम भी साथ जाती है, क्योंकि हमारी अपनी टीम को भी तो हिफाजत की ज़रूरत होती है, क्योंकि काफ़ी हम देखते हैं मॉब होता है, वो अटैक करने शुरू हो जाते हैं, ऑल दैट, तो पुलिस जाती है सारी रेस्क्यू की ऑपरेशंस में। उसके अलावा अगर किसी बच्चे को भी घर से वो करना हो, रिकवर करना हो, जिस पे कोई तशद्दुद हो रहा, हमारे पास इन्फॉर्मेशन आए कि किसी घर में बच्चे पे तशद्दुद किया जा रहा है, कम उम्र बच्चे पे, तो हमारी टीम सर्च वारंट लेती है कोर्ट से और पुलिस के साथ जाती है, बिकॉज पुलिस इज़ देयर फॉर आवर प्रोटेक्टिव कस्टडी ऑल्सो। इस तरह, और प्लस पुलिस हमें बहुत सारे केसेस भी रेफर करती है, चाहे वो मिसिंग बच्चों का, जो आप ये सेफ सिटी अथॉरिटी में वो वर्चुअल चाइल्ड सेफ्टी सेंटर है, वो सारे केसेस ज़्यादातर वो हमारे थ्रू ही जो है वो ट्रेस किए जा रहे होते हैं, क्योंकि काफ़ी बच्चे मिसिंग हमारे पास रह रहे हैं, बिकॉज पुलिस के पास कोई शेल्टर नहीं है बच्चों को रखने का। तो जितने केसेस उधर भी आते हैं वो हमारे पास रेफर होते हैं। इवन जो माँ बाप जेलों में होते हैं,
जेल में आपको पता होगा 6 साल से ऊपर अबव बच्चा नहीं रह सकता, तो वो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो को ऑटोमेटिकली रेफर होता है, तो वो हमारे पास रहते हैं। अच्छा, जिस तरह से सारा भी हम बात करें चाइल्ड बेगर्स की, तो ये भी एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है और बहुत बात हो सकती है और बहुत से इंसिडेंट्स भी आपके पास होंगे कोट करने के लिए और सुनेंगे भी, क्योंकि जो हमारे नाज़रीन है, देखने वालों को बहुत सा सबक मिलेगा कि किस तरह से जो है वो क्राइम्स हो रहे हैं और किस तरह से अवेयरनेस जो है वो फैलाई जा सकती है। तो इस हवाले से बताइएगा कि जिस तरह से हम बच्चे देखते हैं सिग्नल्स पे डिफरेंस और मांग रहे होते हैं, तो कुछ तो पेरेंट्स जो हैं वो इन कामों में डालते हैं, कुछ एक माफिया होता है, कुछ किडनैप बच्चे होते हैं, तो किस तरह की स्टोरीज जो हैं वो आपके सामने कोमल, एंड बहुत ज़्यादा खौफनाक स्टोरीज सामने आती हैं। किडनैपिंग तो मैं बड़ा उसको अप्रिशिएट करूँगी क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट को। उसके अलावा चाइल्ड बेगरी, ऑफ कोर्स चाइल्ड बेगरी के पीछे भी हम देखते हैं जो कि प्रोफेशनल नेटवर्क जो प्रोफेशनली लोग करवा रहे होते हैं अपने बच्चों से। और ये बेसिक एक और इशू बहुत बड़ा पाकिस्तान का पॉपुलेशन का है, ओवर पॉपुलेशन। एंड एक फैमिली के पास मैंने देखे 6-7 बच्चे हैं, तो वो क्या करते हैं 3-4 को ये भीख पे लगाया, बेगरी पे, और बाकियों को घरों में मुलाजमत पे लगाया, एंड दैट्स हाउ देयर हाउस रन्स, यू नो, दैट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। तो मैं तो लोगों को यही कहती हूँ कि आपको तरस खाने की ज़रूरत नहीं है इन बच्चों के साथ, इंस्टेड इनको चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में हमारे पास लाके एडमिशन कराएं ताकि हम इनकी ज़िंदगियाँ बेहतर कर सकें, हम उनको इतना काबिल बनाएं। आपको पता है, एक मैं आपको सक्सेस स्टोरी शेयर करूँगी। काफ़ी बच्चे जो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो से अबव 18 हो गए एंड जिनको पढ़ाई नहीं कंटिन्यू करनी थी या वो कर नहीं सकते थे, उनको हमने मल्टी नेशनल कंपनीज़ में जॉब दिलाई है। हम हुनर भी सिखाते हैं तालीम के साथ साथ। उन्होंने इतना अच्छा सीख लिया कोमल कि उनको मल्टी नेशनल कंपनीज़, बड़े ब्रांड्स ने लाहौर में उनको जॉब्स दी हैं। तो यू नो दिस इज़ हाउ हम तो फ़ायदा कर रहे हैं। तो हम कहते हैं कि इंस्टेड अपने बच्चों को भीख पे लगाएं और ये घरों में जहाँ पे उनके साथ तशद्दुद, ऑफ कोर्स दे वल्नरेबल ना, ये छोटे बच्चे हैं तो इनकी जगह वहाँ तो नहीं है। तो अगर वालिदैन नहीं अफोर्ड कर सकते तो ब्यूरो में लाके एडमिशन करवा दें। हमारे पास काफ़ी ऐसे एडमिशन केसेस हैं जो कि माँ बाप बहुत गरीब या माँ बाप जिंदा नहीं हैं या यू नो किसी ने किसी का मर्डर कर दिया और जेल में है, ऐसी भी केसेस बहुत आते हैं। अच्छा, जिस तरह से अभी आप बता रही हैं कि कुछ वालिदैन भी खुद अपने बच्चों को इस चीज़ में जो है वो डाल देते हैं, लेकिन ऐसे केसेस भी क्या होते हैं सारा के बच्चों को जो है वो किडनैप करके और ज़बरदस्ती जो है वो भीख मंगवाई जाती है? जी बिल्कुल, ऐसे भी केसेस हैं जिसमें किडनैप करके ये जो दाता दरबार का एरिया है इसके पास काफ़ी पहले केसेस होते थे, ऐसे रिपोर्ट होते थे। हमारा एक ORC भी वहाँ पे काम कर रहा है, एक छोटा सेंटर, यू नो, एक सब्सिडरी ऑफ द चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो। वहाँ पे भी काफ़ी केसेस होते थे कि किडनैप हुए हुए बच्चे से भीख मंगवाई जा रही हो वो दरबार, दाता दरबार में, और उनको घरों पे भी रखवाना एंड उनसे मुलाजमत करवाना, ये सब बिल्कुल होता है। जी। अच्छा, जिस तरह से भी हम बात कर रहे हैं कि न्यू बॉर्न बेबीज़ को भी चाइल्ड प्रोटेक्शन डेफिनेटली उनकी रखता है और फिर आगे कस्टडी भी मामलात होते हैं कि जो अडॉप्ट करना चाहे, तो हमने देखा है सारा कि पाकिस्तान से बाहर बहुत ज़्यादा ट्रेंड है अडॉप्ट बच्चे करने का, लेकिन यहाँ पे बहुत सी चीज़ें डिफ़िकल्ट होती हैं और बहुत से लोग चाहकर भी समटाइम्स अडॉप्शन नहीं कर पाते। तो इसकी क्या रीज़न है और क्या शराइत होती हैं, क्योंकि इस वक्त जो लोग देख रहे हैं आपको और जो अडॉप्शन करना चाहते हैं, वेल ऑफ हैं और एक बच्चे का अच्छा मुस्तकबिल बना सकते हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं उसकी? जी बिल्कुल, देखिए कि अडॉप्शन भी सेंसिटिव मामला है एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो वाहिद एजेंसी है जिसके पास लीगल इख्तियार है अडॉप्शंस करवाने का, जिसको हम टेम्प्रेरी कस्टडी कहते हैं। तो हम ये करते हैं बेसिकली कि जो एप्लीकेंट है, जो जिसको बेबी चाहिए, वो अप्लाई करता है पहले कोर्ट में, हमारा अपना जो कोर्ट है वहाँ पे अप्लाई किया। उसके बाद कोर्ट कहता है कि अपने डॉक्यूमेंटेशन आप डॉक्यूमेंट्स दें, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट, एजुकेशनल बैकग्राउंड, आपके आमदनी, इन बैंक स्टेटमेंट्स, ये सब चाहिए होता है, ये सब लेते हैं। फिर हमारी टीम चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो को कोर्ट कहता है कि आप जाके एक सोशियो इकोनॉमिक रिपोर्ट बनाएं। उस रिपोर्ट का ये भी एक रिक्वायरमेंट है कि हम घर विजिट करते हैं देखने के लिए, बिकॉज वी हैव टू चेक बच्चे का फ्यूचर क्या होगा। सब चेक करने के बाद हमारी जो ब्यूरो है वो कोर्ट को रिपोर्ट देता है। फिर जज इंटरव्यू करते हैं जज साहब। जज साहब का प्रेरोगेटिव है कि वो बच्चा दें या ना दें फैमिली को, बट ये सब चीज़ें चेक करके, और एक दफ़ा अडॉप्शन जब हो जाती है उसके बाद फॉलो अप करता है कोर्ट कि वो बच्चा कहाँ कैसे रह रहा है, तो ये भी होता है। और आपको पता है मेरे सामने इन द लास्ट 6 years कोई 240 बच्चों की अडॉप्शंस हुई हैं मेरे सामने, और जिनको मैं जानती हूँ, और वो मुझे व्हाट्सएप पे अपनी तस्वीरें और सब भेज रहे होते हैं। लेकिन एक कोमल काफ़ी लोगों को बेबीज़ नहीं भी मिलते। द थिंग इज़ कि थोड़ा ये टाइम कंज्यूमिंग होता है बिकॉज डिमांड बहुत ज़्यादा है, सप्लाई कम है। हमारे पास कोई 1 महीने में 1 इन्फेंट आ रहा है आजकल, राइट, अबैंडन। तो इन अ वे इट्स अ पॉजिटिव न्यूज़ ना कि लोग अबैंडन नहीं कर रहे।
تو لیکن جو لینے والے ہیں نا وہ بہت زیادہ ہیں, وہ کوئی لسٹ ہوگی 100 لوگوں کی جو کہ ان ویٹنگ ہے, سو اٹس ویری ٹف. تو وہ لوگوں کی آہستہ آہستہ ٹرن آتی ہے, آف کورس جو پہلے ہوتا ہے لائن میں اس کی پہلے آتی ہے. اچھا, کیا اس طرح کے بھی بیبیز ہوتے ہیں یا بچے ہوتے ہیں جس طرح سے آپ بتا رہی ہیں کہ ایک تو وہ جو آپ کے پاس چھوڑ جاتے ہیں اور بغیر بتائے سم ٹائمز ایسے ہوتا ہے کہ چلے جاتے ہیں, جی کچھ لوگ جس طرح سے ابھی ہم بات کر رہے ہیں کہ افورڈ نہیں کر سکتے بچوں کی پرورش تو وہ آپ کے پاس چھوڑ جاتے ہیں, کیا ان کے لیے بھی یہ اجازت ہوتی ہے کہ ان کی کسٹڈی بھی ہم کسی اور کو دے سکتے ہیں؟ جی, اگر والدین خود کہیں اگر وہ خود کہیں, یس, اگر وہ خود کہیں کہ ہم نہیں بچے کو رکھنا چاہتے آگے, آپ کسی کو اڈاپٹ کروا دیں. آف کورس کبھی بھی ہم کوئی ڈسپیوٹیڈ بچے کو نہیں آگے دیتے, جو کلیئر کیسز ہوتے ہیں. وہ لکھتے بھی ہیں کہ دوبارہ ہم اس طرح سے, ایسا نہیں ہے کہ وہ اپنا مائنڈ سیٹ چینج کر دیں. کوئی 10 سال بعد اگر ایک بچہ 14 سال کا ہے یا 15 سال کا ہے, وہ ایک اچھی پرورش میں چلا جاتا ہے, 8-10 سال بعد کچھ اچھی پوسٹ پہ چلا جاتا ہے, اور اس کے بعد اگر وہ کلیم کریں تو دیٹ از نہیں, اٹس اے ویری ٹرانسپیرنٹ پروسیس. وی ٹیک اٹ ان ریٹن, جیسے آپ بتائیے نا پوری ڈاکیومنٹیشن تھی وہ ریٹن میں دیتے ہیں کہ یو نو کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے اگر بچے کو آگے جو ہے وہ اڈاپشن کے لیے دے دیا جائے. کافی آپ کو پتہ ہے ماں باپ تو ہمارے گیٹ کے باہر بچے کو سڑک پہ چھوڑ جاتے ہیں, تو اب ہم نے نا وہ بیسنٹس رکھ دی ہیں باہر تاکہ روڈ سے بہتر اس میں کوئی باسکٹ میں رکھ کے جائیں. تو دے ڈو دیٹ آلسو, جو انانیمس رہنا چاہتے ہیں, جو اپنی آئیڈینٹی ریویل نہیں کرنا چاہتے. کچھ لوگ کے الیجیٹمیٹ بچے بھی ہوتے ہیں, وہ ہاسپٹل میں ہی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں, پھر ہمیں ہاسپٹل سے کال آتی ہے اور ہم وہاں سے یو نو ریسکیو کرتے ہیں, اپنے پاس نرسری میں لاتے ہیں. ہماری بہت اچھی نرسری ہے لاہور میں, جہاں چائلڈ اٹینڈنٹس ہیں, جو یو نو کافی اس میں محنت کرنی پڑتی ہے کیونکہ بچے بیمار بھی ہو رہے ہوتے ہیں, یہ نیو بورن بیبیز, اٹس ناٹ ایزی ٹو ہینڈل دیم. آئے دن خبر آتی ہے بچہ بیمار ہو گیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, تو وہ ہاسپٹل میں آنا جانا, یو نو آل دیٹ, وہ بھی چل رہا ہوتا ہے. اچھا, ویسے اور سارا بات کریں تو کتنی آپ دیکھیں ڈیفیکلٹ سچویشن ہے اور کس طرح کے رنگ ہیں الگ الگ دنیا میں, کہ ایک وہ بچے جس طرح سے آپ بتا رہی ہیں ان کو اڈاپشن کے لیے اور کسٹڈی کے لیے 100 سے زیادہ کی لسٹ ہے, اور ایک وہ لوگ جو اپنے بچوں کو خود چھوڑ جاتے ہیں اور ہاسپٹلز میں اور آپ کے بیورو کے باہر, تو ایک الگ سا ایکسپیرینس ہے. بالکل بالکل, بہت عجیب بات ہے کہ ایک ہیں جو کہ تڑپ رہے ہیں, لٹرلی آگے روتے ہیں ہمارے سامنے ماں باپ کہ ہمیں بچہ دے دو, اینڈ ایک طرف وہ ہیں جو کہ قدر نہیں کرتے, پیدا کر کے دے جسٹ تھرو دیم. مطلب میں آپ کو اگر وہ فوٹیجز دکھاؤں نا, آپ دیکھ بھی نہیں سکیں گی کہ کس طرح شاپر میں ڈال کے بیبیز جو ایک دن پیدا ہوا ایک دن کا بڑا بچے کو ماں باپ کھیتوں میں چھوڑ دیتے ہیں خود ہی, بیکاز وہ افورڈ نہیں, اس کو رکھ نہیں سکتے. اچھا, جو کیئر ٹیکرز آپ کے پاس ہوتی ہیں اسپیشلی نیو بورنس بیبی کے لیے, کہ کوالیفائڈ کیا ہوتی ہیں, کیا سرٹیفکیشن ہوتی ہے, کس طرح سے ان کی ٹریننگز ہوتی ہے, کس طرح سے ہائرنگ ہوتی ہے؟ جی دیکھیے, ہم نے تو بہت ہی اسٹرکٹ کرائٹیریا ہے جب ہم ہائر کرتے ہیں, چائلڈ اٹینڈنٹس ان کو کہتے ہیں. جب ہم ہائر کرتے ہیں ان کی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ ان کو ایٹ لیسٹ میٹرک ہونا ضروری ہے, میٹرک ان کی ڈگری, تو وہ ان کی ڈگری چیک ہوتی ہے, پھر انٹرویو ہوتا ہے, بیسکس کا ان کو پتہ ہو کہ کس طرح سے بات کرنا ہے بچے کو. اور ایک میں نے نئی چیز جو کروائی ہے نا, وہ یہ ہے کہ میں نے بڑا اس پہ اسٹینڈ لیا ہے کہ جب انٹرویو ہوگا چائلڈ اٹینڈنٹ کا, جب بھی ہم ریکروٹمنٹ کریں گے تو اس میں سائیکولوجسٹ کا بیٹھنا بہت ضروری ہے پینل پہ, تاکہ ان کی سائیکولوجیکل اسیسمنٹ جس کو ہم ہائر کریں, دیٹس آلسو ویری امپورٹنٹ. تو یہ بھی ہم نے ایک چیز ابھی نئی اسٹارٹ کی ہے. اور کس طرح سے چیک اینڈ بیلنس سارا رکھا جاتا ہے؟ ایک جیسے آپ کیئر ٹیکر بتا رہی ہیں یا چائلڈ اٹینڈنٹ بتا رہی ہیں, جب آپ رکھتے ہیں پھر کیمراز کے تھرو مانیٹر کیا جاتا ہے, کیونکہ ڈیفینیٹلی ان کی ڈیوٹیز ہوتی ہیں لیکن آپ کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ بچے کو پراپر پروٹیکشن دی جائے, تو کس طرح سے اس کا چیک اینڈ بیلنس؟ بالکل, دیکھیں CCTV کیمراز پورے بیورو میں لگے ہوئے ہیں, اینڈ آئی میک شیور کہ وہ آپریشنل ہوں, وہ آن ہو, کیونکہ وہ چیک کرنا کہ بچوں کے ساتھ کس طرح کا سلوک کیئر گیور کر رہا ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. بالکل, کیونکہ ہمارے پاس ہر ایج کا بچہ ہے نا, ہمارے پاس چھوٹے بچے بھی, ہمارے بڑے بچے بھی ہیں, اینڈ ہمارے پاس نارمل بچے نہیں ہیں جو یو نو وی آر ویری ڈفرینٹ, وی آر ناٹ لائک اے ریگولر آرفنیج. ہم تو اسٹریٹ چلڈرن سے ڈیل کر رہے ہیں. جب اسٹریٹ چائلڈ آتا ہے نا, اس کی ٹینڈنسیز بھی فرق ہوتی ہیں, ہمیں تو بہت کیئرفل ایک واچ رکھنی پڑتی ہے. اسی لیے ہمارے بیورو میں بھی باربڈ وائرز لگی ہوئی ہیں پورے میں, کیونکہ بچے بھاگنے کی بھی کوشش کرتے ہیں, جن کو عادت ہے روڈ پہ بھیک مانگنے کی, چوریاں کرنے کی, ان کو تو بیورو کا جو اچھا گھریلو انوائرمنٹ ہے ان کو وہ نہیں پسند آتا. آن دی ادر ہینڈ کافی ایسے بھی بچے ہیں جو کہ ان چیزوں سے تنگ آ کے دے ڈونٹ وانٹ ٹو گو بیک ٹو دیئر پیرنٹس, کیونکہ وہی ماں باپ جو ان کو اس چیز پہ لگاتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں نہیں بھیجیں, ہمیں اپنے پاس رکھیں بیورو میں, بیکاز ہم نے ٹی وی کی فیسلٹی ہے, اسپورٹس فیسلٹیز, اتنا اچھا کھانا, جس طرح ہمارے گھر کا کھانا ہے کومل آپ کے اور میرے, اس طرح کا کھانا ہم بیورو میں دے رہے ہیں. تو کافی بچے کہتے ہیں کہ ہم نے واپس اپنے گھر نہیں جانا.
اچھا اسٹریٹ سے بھی جس طرح سے بچے آپ بتا رہی ہیں کہ لائے جاتے ہیں اور ڈفرینٹ مائنڈ سیٹ ہوتا ہے, کچھ کا کرمنل ریکارڈز بھی ہوتے ہیں, اور پھر ان کو ٹھیک سے پرورش کا, ان کو صحیح غلط کی پہچان دلانا ڈیفینیٹلی ایک ٹف ٹاسک ہے. تو کس طرح سے اس کو جو ہے وہ مینیج کرتے ہیں؟ جی بالکل, دیکھیں ایک تو یہ بھی ہوتا ہے, ایک تو یہ بھی خطرہ ہے کہ یہ والے جو بچے ہیں, جو کیٹیگری آپ نے مینشن کی, ہمارے جو دوسرے بچے ہیں ان کو بھی خراب کر رہے ہیں. یہ ہو رہا ہے, یہ ہوتا ہے. ہم کیا کرتے ہیں پھر ان کو ایک تو سیگریگیٹ کرتے ہیں, اور پلس جو نیولی ریسکیوڈ ہے نا, ان کی ہم کیریکٹر بلڈنگ کی زیادہ کلاسز افیکٹولی, قرآن کلاسز ان کو دلواتے ہیں, روز قرآن کلاس ہوتی ہے, کیریکٹر بلڈنگ, گرومنگ, یہ سب ہم کر رہے ہیں, اسلامک تعلیمات سکھا رہے ہیں. میں نے ایک ریکویسٹ کی تھی کہ انسٹیٹیوٹ کو وہ آ کے والنٹیریلی سکھا رہے ہیں. یہ ضروری ہے بیکاز جو بچے ادھر سے آ رہے ہیں نا, ان کا مائنڈ سیٹ چینج کرنا بڑا امپورٹنٹ ہے. اور یہ پورے جو سوشل ایشو جو ہے نا پورا یہ بچوں کا وائلنس کا, اس کے لیے اویئرنیس ریزنگ بہت ضروری ہے. دیکھیں یہ ایک طریقہ ہے کہ جب انسیڈنٹ ہو جائے, حادثہ ہو جائے, اس کے بعد ہم سو کے اٹھیں اور ہم ایکشن لیں, رائٹ, پولیس لے, ہم لیں. ایک ہے کہ پہلے سے اس چیز کو روکو, پریونشن کی طرف جائیں. اس میں کیا کیا ہوتا ہے, پازیٹیو پیرنٹنگ, ماں باپ کو سکھانا کہ بچوں کی تربیت کیسے کریں, بچوں کو گڈ ٹچ اور بیڈ ٹچ میں فرق بتائیں. اگر کوئی غلط طریقے سے ہاتھ لگایا آپ کے بچے کو, تو امیڈیٹلی آپ کا بچہ آپ کو بتایا آ کے, یہ نہ ہو کہ وہ اپنے اندر رکھ لے یہ بات. اس کے لیے ہم نے ایک بڑی اچھی ہوم ڈپارٹمنٹ کے ساتھ مل کے کیمپین چلائی ہے ریسنٹلی, اور اس سے پہلے یونیسیف کے ساتھ ہم ریگولرلی کر رہے ہیں. اٹس کالڈ, یہ پورا ہم نے سوشل میڈیا پہ چلایا, الیکٹرانک میڈیا پہ بھی, کہ گڈ ٹچ بیڈ ٹچ کا فرق. اور آپ کو پتہ ہے ہم چھوٹے چھوٹے ایریاز, حافظ آباد, سرگودا, ڈی جی خان, ادھر بھی جو ہے ان کے بھی چھوٹے گاؤں میں جا کے تعلیمات دے رہے ہیں, یہ والی اسکولز میں دے رہے ہیں, تاکہ چھوٹے بچوں کو ٹیچرز کو دے رہے ہیں, ٹیچرز, چلڈرن اینڈ پیرنٹس کو, پازیٹیو پیرنٹنگ پہ. اینڈ یو نو پاکستان نے ریسنٹلی بوگوٹا میں, کولمبیا میں ایک گلوبل منسٹریل کانفرنس ہوئی, تو میں نے پاکستان کی نمائندگی کی, وہاں ہم نے پلیج کیا ہے گلوبل لیول پہ, ہم نے وعدہ کیا ہے کہ ہم 2027 تک اتنا کام پازیٹیو پیرنٹنگ پہ اور آن لائن چائلڈ ابیوز کو روکنے کے لیے کریں گے. اچھا, سب سے زیادہ کیسز جو ہیں, جس طرح سے ہیلپ لائن ہے آپ کی, اس پہ کون سے جو سب سے زیادہ کیسز ہیں وہ آپ کو آتے ہیں, کس طرح کے ہراسمنٹ کے اور کس طرح کے جو ہیں ایشوز جو ہیں وہ بچوں کے ساتھ زیادہ ہوتے ہیں؟ جی چائلڈ ابیوز کے کافی آتے ہیں, فزیکل ٹارچر کے بیسکلی. ابیوز بھی 3 قسم کا ہے نا, ایموشنل, فزیکل, سیکشول. فزیکل کے بہت آتے ہیں کہ بچے کو بہت بری طرح مارا گیا. کبھی کبھی تو ایسے آتے ہیں کہ کوئی مطلب استاد نے اتنا مارا بچے کو کہ اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, یہ بھی کیسز آتے ہیں. تو اس لیول پہ لوگ اپنی فرسٹریشنز نکال رہے ہوتے ہیں بچوں کے ساتھ. اور گھر میں جو گھریلو ملازمہ ہیں اس پہ بھی کافی آتے ہیں کیسز. اچھا, جس طرح سے تشدد کے کیسز اور واقعات جو ہیں وہ ہم نے دیکھا ہے کہ دن بہ دن بڑھتے جا رہے ہیں, اور آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ لوگ اپنی فرسٹریشنز جو ہیں وہ بچوں پہ نکالتے ہیں, کیونکہ آگے سے بچے تو بیچارے کچھ بول نہیں سکتے, تو جتنا غصہ ہے آپ ان پہ نکال دو. تو کس طرح سے جو ہے وہ چائلڈ پروٹیکشن بیورو اس تشدد کے شکار بچوں کو ریسکیو کرتا ہے, جس طرح آپ کہہ رہی ہیں کہ پولیس کے ساتھ جو ہے وہ جاتے ہیں, اس کے بعد یہ جو واقعات ہیں ان کو کم کرنے کی بھی بہت ضرورت ہے. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ایسے واقعات کو کم کس طرح سے کیا جائے؟ جی ایک تو سب سے آسان طریقہ یہ ایک آگاہی, لوگوں تک یہ بات پہنچانا کہ اگر جیسے چائلڈ لیبر کی بات کی جائے تو لوگوں کو بتانا کہ کم عمر بچوں کو گھر میں ملازمت پہ رکھنا ایک جرم ہے. یو نو اکارڈنگ ٹو پنجاب ڈومیسٹک ورکرز ایکٹ 15 سال سے کم عمر بچے کو آپ نہیں رکھ سکتے ملازمت پہ. تو یہ لوگوں تک آگاہی, اور اس کی کیا سزائیں ہیں اس کے بھی ہم نے جو ہے نا سوشل میڈیا پہ کیمپین چلائی ہے کہ سزائیں لکھ کے بتائی ہیں تاکہ لوگ ڈریں, یو نو. اور دوسرا ابیوز کے بارے میں بھی ماں باپ کو بتانا کہ بچے کو گھر سے اکیلے نہیں جانے دیں. دس از موسٹ امپورٹنٹ. آپ کسی پہ اعتماد نہیں کر سکتے, آپ بچے کے چاچا, تایا, ماموں, نو, آپ نے بچے کو اپنے ہی سپرویژن میں باہر نکالنا ہے گھر سے. آپ ڈرائیورز پہ اعتبار نہ کریں, کسی پہ نہیں, اور بچے کو سکھائیں, اس کو کانفیڈنس دیں, بچے کو ڈرائیں نہیں, بچے کو کے اندر اتنا اعتماد دیں کہ وہ آپ سے ہر چیز شیئر کرے, اس کا وقت گزاریں, اتنا آپ کا ٹرسٹ لیول ہو. سر ابھی چلتے ہیں ایک بریک کی طرف, اور ناظرین بریک کے بعد اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. مقبوضہ جموں و کشمیر میں سچائی مٹانے کی بھونڈی کوشش میں مودی حکومت نے 25 علمی اور تحقیقی کتابوں پر پابندی عائد کر دی ہے. ان کتابوں میں کشمیری عوام کے حق خود ارادیت,
जबरी गुमशुदगियों, इंसानी हुकूक की पामाली और मसला कश्मीर के तारीखी पस मंज़र के हवाले से इल्मी मबाहिस शामिल हैं। ये किताबें मारूफ मुसन्नफ़ीन, सहाफ़ियों, मुहक्किकीन और इंसानी हुकूक के कारकुनों की इल्मी और तहकीकी काविशों पर मुश्तमिल हैं। इंसानी हुकूक के कारकुनों का कहना है कि मोदी हुकूमत का ये इक़दाम कश्मीरी आवाम की आवाज़ को दबाने की एक कोशिश है। आलमी बरादरी का फ़र्ज़ है कि वो कलम और किताब को जुर्म करार देने पर मोदी हुकूमत का मुहासबा करे। वेलकम बैक नाज़रीन। बात हम कर रहे हैं कि पंजाब में चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो जो इदारा है वो किस तरह से काम कर रहा है। जिस तरह से ब्रेक पे जाने से पहले सारा हम बात कर रहे थे कि बच्चों के साथ तशद्दुद के केस बड़े आते हैं और जिनकी ज़रूरत है वो इस बात की है कि जो पेरेंट्स हैं उनमें अवेयरनेस जो है वो क्रिएट की जाए और उनको ये बताया जाए कि बच्चों के साथ फ्रेंडली रहना है। लेकिन एक और जो ज़रूरत है वो इस बात की, अगर हम अपने करिकुलम में ये चीज़ें शामिल करें कि व्हाट इज़ गुड टच एंड व्हाट इज़ बैड टच, तो आई थिंक ये बहुत एक पॉजिटिव चीज़ होगी। और अगर हम पूरी दुनिया की बात करें तो वहाँ पे स्कूलिंग से ही बच्चों को ये सिखाया जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि अभी भी हमारे अंदर वो चीज़ है कि नहीं, बच्चे के सामने ये बात नहीं करनी, बच्चे के सामने ये नहीं बोलना, ये नहीं बताना, उसके सामने ये नहीं होना। एक्चुअली बच्चों को हमें ट्रेन करना चाहिए कि क्या चीज़ सही है और किस तरह से चलना। बिल्कुल, इसीलिए हमने तो तमाम स्कूल्स में ये भी कहा है कि चाइल्ड प्रोटेक्शन कमिटीज़ बनाएं। हमारी तरफ से एक डायरेक्टिव गया कि तमाम स्कूल्स प्राइवेट एंड पब्लिक को चाहिए कि चाइल्ड प्रोटेक्शन कमिटीज़ बनाएं जिसमें बच्चों की भी नुमाइंदगी हो, ताकि कोई अगर बच्चा रिलेटेड वाक़या है वो उस कमेटी को पहले आए। दूसरा, टेक्स्ट बुक, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड ने तो अपने सिलेबस में डाल दिया ये गुड टच बैड टच का डिफरेंस। और ये मैं आपको बता रही हूँ ना कि स्ट्रेंजर्स को ट्रस्ट नहीं करना, ये सारे तालीमात ये हमारे पंजाब का जो सिलेबस है इसमें ऑलरेडी है, बट प्राइवेट स्कूल्स ने नहीं डाला अपने उसमें नहीं है जो वो सिलेबस फॉलो करते हैं। तो उनको भी चाहिए या गवर्नमेंट उनको इंश्योर में होना चाहिए। यस, हर स्कूल में होना चाहिए। ऑफ कोर्स बच्चे तो सब सेम है। अभी बहुत बड़ी एक माइलस्टोन एक अचीव किया ये पंजाब गवर्नमेंट ने, और चीफ मिनिस्टर पंजाब की मैं शुक्रगुजार हूँ कि चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसी पंजाब हुकूमत ने अप्रूव की है, जो कि पहली चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसी है पूरे पाकिस्तान में और किसी और सूबे में नहीं हुई है। सब सूबों ने हमसे ड्राफ्ट लिया इसका एंड ये चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो ने मूव की और पंजाब हुकूमत ने एक्सेप्ट। और इसका मैं आपको फायदा क्या है, भी इस पॉलिसी में जो था वो जी यूनिसेफ ने हमारे लिए टेक्निकल असिस्टेंस हमें दी ये बनाने में, फिर हमने मूव की और मैडम ने अप्रूव करवाई जी, कैबिनेट से अप्रूव की। इसका जो बेसिक फ़ायदा है ना बच्चों को, वो मैं आपको बताना चाहूँगी। सबसे पहले तो बताएगा कि पॉलिसी जो है वो है क्या। जी देखिए, पॉलिसी जो है ना एक फ्रेमवर्क सेट करती है कि अगर किसी बच्चे के साथ कोई इंसिडेंट होता है, राइट, चाइल्ड प्रोटेक्शन रिलेटेड, कोई वायलेंस अगेंस्ट चाइल्ड रिलेटेड, तो फिर जो है उसको क्या किया जाएगा। तो एक और ये पॉलिसी एक लिएज़ॉन बनाती है, कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म बनाती है तमाम स्टेक होल्डर्स में। और स्टेक होल्डर्स कौन है? चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो, लॉ डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट, जितने भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट, क्योंकि हॉस्पिटल का आपको पता है जब चाइल्ड अब्यूज़ होता है तो फिर इमीडिएटली हमें हॉस्पिटल की भी हेल्प चाहिए, हमें लॉयर की भी हेल्प चाहिए, लीगल जो है।
تو یہ سارے ڈپارٹمنٹ, پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ, ایوری کمز آن ون پیج, سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ. تو یہ پالیسی سب کو ایک ساتھ لے آئے گی اور ایک ڈیش بورڈ ہوگا جس کے تحت اگر ایک بچہ ابیوز کا شکار ہوا یا بچہ ابینڈن ملا تو میں جیسے چائلڈ پروٹیکشن بیورو کو ایڈ کر رہی ہوں, میرے پاس بھی آ جائے گا کہ بچہ ابھی یہاں ہے, پولیس کے پاس ہوگا تو ادھر آ جائے گا. تو وی ول ہیو اے یونیفائڈ انفارمیشن نیٹ ورک, اس کو کہتے ہیں مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم, وہ بنے گا CMIS. تو وہ ایک تو وہ فائدہ ہے. ایک یہ کہ ایک فریم ورک اٹ لیز ڈاؤن کہ کون سا ڈپارٹمنٹ نے کیا کام کرنا ہے اگر کوئی بھی بچے کا انسیڈنٹ آئے. تو جیسے چائلڈ پروٹیکشن بیورو نا ابھی کافی محدود ہے اپنے قانون کے مطابق کہ وی کان انٹروین ان چائلڈ لیبر کیسز اور اینی ادر چائلڈ میرج کیس, بیکاز ہمارے قانون میں نہیں ہے وہ. لیکن اکارڈنگ ٹو دا پالیسی وی کین ڈو آل آف دیٹ بیکاز اٹ گیوز اے کور کہ اس میں سارے بچوں کے ریلیٹڈ چائلڈ پروٹیکشن کیسز جو ہے نا دے ول بی ایڈریسڈ. اچھا, ایک اور چیز جو بڑی بڑھتی جا رہی ہے نارملی ہم دیکھتے ہیں وہ منشیات کے جو کیسز ہیں, ڈرگس ایڈکشن بچوں میں وہ بہت زیادہ ہو رہی ہے, اور ہم نے دیکھا ہے کہ CM صاحبہ بھی اس پہ بہت زیادہ جو ایکٹیو ہیں اور سیریس ہیں کہ یہ چیز جو ہے وہ ختم ہونی چاہیے. تو اس حوالے سے بتائیے گا کہ اس طرح کے کیسز جو ہیں وہ کتنے آتے ہیں اور کیا سٹوریز جو ہوتی ہیں وہ؟ جی بالکل, کافی بچے ہوتے ہیں جن کو ہم سڑک پہ سے بیگر اسپیشلی ریسکیو کر کے پرائیویٹ جو ہے نا ہم نے MOU کیا ہوا ہے کچھ پرائیویٹ آرگنائزیشنس کے ساتھ جو ڈرگ ایڈکٹس کی ریہیبلیٹیشن کرواتی ہیں. آف کورس دا بیورو از ناٹ اکوپڈ ٹو ڈو دیٹ, بٹ ہمارا ان سے کوآرڈینیشن ہے تو ہم اس بچے کو ادھر ریفر کر دیتے ہیں تاکہ اس کی صحیح ریہیبلیٹیشن ہو سکے. بیکاز آپ کو پتہ ہے کہ جو ڈرگ ایڈکٹس ہوتے ہیں ان کا علاج اتنا آسان نہیں ہوتا, ان کو ہم رکھ نہیں سکتے کیونکہ ان کو عادت ہوئی ہوتی ہے, تو ہیو ٹو بی ریہیبلیٹیٹڈ. تو وہ ایک ہم نے کوآرڈینیشن کر کے ہم وہاں بھجواتے ہیں اور وہ پھر وہیں پہ بچے رہتے ہیں اور جب وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں تو واپس پھر ہمارے پاس آ جاتے ہیں. اور پھر آف کورس وہ کورٹ میں ہوتا ہے ان کا کیس, تو اگر جج صحیح سمجھتے ہیں تو واپس والدین کو دے دیتے ہیں, اور اگر ان کا کوئی ہوتا ہی نہیں ہے پھر وہ بیورو میں رہتے ہیں. اچھا, اگر ہم اوور آل بات کریں سارا, تو کون کون سے جس طرح سکلز آپ بتا رہی ہیں کہ سکلز جو ہیں وہ بچوں کو دیے جاتے ہیں, تو کون کون سے سکلز جو ہیں وہاں پہ بچوں کو سکھائے جا رہے ہیں؟ جی بالکل, دیکھیں ہم نے ایک اسکل ڈیولپمنٹ یونٹ بنایا ہوا ہے کیونکہ مجھے لگتا ہے تعلیم کے ساتھ ساتھ اسکلز دینا بہت امپورٹنٹ ہے, کیونکہ صرف تعلیم سے اکیلے جابس نہیں ملتی بٹ اسکلز کا ہونا بھی بہت ضروری ہے ساتھ. تو ہم اسٹچنگ کورسز دے رہے ہیں بچوں کو, ایک اسٹچنگ کلاس ہوتی ہے, کوکنگ کلاس ہو رہی ہے, اور یہ ڈیلی ہوتی ہیں. IT کی کلاس ہوتی ہے جس میں گرافک ڈیزائننگ اور یہ سب سکھایا جاتا ہے. اور اس کے علاوہ بیوٹیشین کے کورسز ہوتے ہیں. کافی پرائیویٹ جو یہ نا کمپنیز ہیں نا, یہ بھی ہمارے بڑے بچوں کو ٹریننگز دیتے ہیں اور پھر امپلائمنٹ بھی دیتے ہیں ساتھ ساتھ. آئی مین وی ہیو سائن این MOU ود دیم کہ وہ 1 سال ٹریننگ دیں گے, تب تک بچہ بیورو میں رہے گا, اس کے بعد وہ اس کو جاب دے دیں گے. تو پھر بچے کو ہم ایگزٹ کر کے اس کو رہائش دلا دیتے ہیں, اینڈ دین دیر آن دیئر اون بیکاز دے آر ارننگ, سو دیر لیونگ سیپریٹلی. مطلب وہ ایگزٹ ہو جاتے ہیں. جس طرح سے آج کل ٹیکنالوجی کا دور ہے تو AI کا زمانہ ہے, تو اس حوالے سے بھی بچوں کو ماڈرن ٹریننگ وغیرہ کی کوئی پلاننگز کی جا رہی ہیں؟ جی بلکہ ابھی لاسٹ ویک ہی نا میں نے ان کو آن لائن بزنس کے اوپر ایک لیکچر دیا ہے کہ کس طرح ایک وینڈر ہمارے پاس آئی تھی اور شی واز جنرس انف, انہوں نے پروڈکٹس کچھ دی اور انہوں نے کہا اس سے اپنا آن لائن بزنس اسٹارٹ کرو. تو وہ بھی گرلز اس پہ کام کری, اور ایک آن لائن بیکری ہماری گرلز نے اسٹارٹ کیا بیورو کی, اور وہ بیورو میں بھی سپلائی کرتی ہیں, وہ آن لائن ان کے پاس آرڈرز آتے ہیں, سو دے آر سپلائنگ آؤٹ سائڈ آلسو. اینڈ اور کافی تو ایک جو گروپ بیچ ہے وہ تو ایگزٹ کر کے جا چکا ہے, اینڈ دے انڈیپینڈنٹلی ڈوئنگ دیٹ. اچھا, اس طرح سے ابھی جیسے ہمارے سامنے کچھ اعداد و شمار ہیں کہ لاہور کی بڑھتی جس طرح سے آبادی ہے اور بہت سے چیلنج بھی ہیں, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ صرف لاہور بیورو نے ہی آپ کے کوئی 11,791 بچوں کو جو ہے وہ ریسکیو کیا ہے. یہ صرف لاہور کی ہم بات کریں, تو اگر اوور آل پنجاب کی بات کریں تو اس طرح کے کتنے بچے جو ہیں وہ یہ بیورو ریسکیو کر رہا ہے, اور آپ کو کس طرح سے مینیج کرتی ہیں باقی سینٹرز کے بیورو کو, کیونکہ آپ زیادہ لاہور میں بالکل بیٹھتی ہیں, ہیڈ کوارٹرز یہاں پہ ہے, تو کس طرح سے جو میکینزم ہے وہ چلتا ہے کہ وہاں پہ بھی جو ہے وہ چیک اینڈ بیلنس؟ یس بالکل, دیٹس اے ویری امپورٹنٹ کویسچن. ایکچولی ہم نے اپنے ڈسٹرکٹ کے ہیڈز لگائے ہوئے ہیں, جو جس ڈسٹرکٹ میں ہمارا بیورو ہے نا وہاں پہ ان کے آف کورس جو گورنمنٹ کے آفیسرز ہیں وہ اس کو چلاتے ہیں, اینڈ پالیسی آف کورس ہم ہی دیتے ہیں اور اس کی مانیٹرنگ کر رہے ہوتے ہیں. وہاں بھی کیمراز لگوائے ہوئے ہیں ہر جگہ, میرے پاس بھی کیمرہ کی ایکسیز ہے, میرے جو ڈائریکٹر جنرل ہے ان کے پاس بھی ایکسیز ہے, تو اس کی مانیٹرنگ ہوتی ہے. ہم سرپرائز وزٹس بھی کرتے ہیں, میں خود بھی جاتی ہوں, ڈائریکٹر جنرل بھی جاتے ہیں, ہماری ٹیم جاتی ہے, تو ہم سرپرائز وزٹس بھی وہاں پہ بھی اسی طرح سینٹرز ہیں, وہاں پہ بھی بچے ہیں بالکل سیم, مطلب سیم وہاں پہ بھی اسی طرح ٹریننگز دی جاتی ہیں, ریہیبلیٹیشنز بھی اسی طرح. جی وہاں پہ بھی سائیکالوجسٹ ہیں, وہاں پہ بھی میڈیکل سیکشن ہے, وہاں پہ بھی لائرز ہیں, سیم ماڈل ہر جگہ ہے. لیکن آف کورس جتنا
جتنے لاہور میں جتنا اسکل ڈیولپمنٹ پہ کام ہو رہا ہے ادھر اتنا نہیں ہو رہا, بٹ with time we're going to bring improvements. تو اور ہم ایکسپینڈ بھی, ہم کافی ابھی نئے ڈسٹرکٹس میں بھی کھولا ہے, 6 نئے ڈسٹرکٹس میں, اور آگے بھی ہمارا ایم ہے کہ پنجاب کے ہر ڈسٹرکٹ میں چائلڈ پروٹیکشن بیورو, اور گورنمنٹ کی طرف سے وہ اپروو بھی ہیں, تو ان کی کنسٹرکشن بھی ہو گئی, وی جسٹ نیڈ ٹو ہائر. اچھا, ابھی اگر بات کریں تو پنجاب کے کن کن ڈسٹرکٹس میں, کن کن شہروں میں جو یہ ادارہ ہے وہ موجود ہے؟ جی, سو ایک تو سارے ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز میں موجود ہے اور وہاں بچے رہ رہے ہیں, جیسے کہ آف کورس لاہور ہو گیا, پنڈی, گجرانوالہ, سیالکوٹ, ڈی جی خان, ملتان, جی ملتان, بھاولپور, ڈی جی خان, رحیم یار خان, فیصل آباد. اس کے بعد ہم نے اور بھی جگہ کھولے ہیں, ریفرل یونٹس کھولے ہیں, قصور, قصور میں واز ویری امپورٹنٹ, جو اس کی ہسٹری ہے قصور کی چائلڈ ابیوز ریلیٹڈ. مطلب ڈویژنز پہ جو ہیں وہ ڈسٹرکٹ اور تحصیل لیول پہ بھی ہم ڈسٹرکٹ پہ بھی جا رہے ہیں. ہم نے سرگودا, حافظ آباد اور مظفر گڑھ, یہ سب کھولی ہیں سینٹرز, اٹک, جی یہ سارے آپریشنل ہیں, اور اس کے علاوہ راجن پور بھی. تو اور اب جو ہے ہم ساروں میں ہی کھول رہے ہیں بیسکلی. اچھا, تو وہاں پہ جو سارا ٹریننگز ہوتی ہیں, جو سٹاف کی ڈیفینیٹلی ٹریننگز ہوتی ہیں, پھر وہاں پہ بھی مانیٹرنگ کیمرہ سسٹم ایسے ہوتا ہے, تو کس طرح سے جو ہے وہ مانیٹرنگ ہوتی ہے, اور وہاں پہ بھی اسٹاف جو ہے جن کو ہائر کیا جاتا ہے, سیم یہی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں جو یہاں ہیڈ آفس؟ جی یہی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں, اینڈ آئی ایم گریٹفل ٹو یونیسیف جنہوں نے ہمارے ساتھ 6 سینٹرز کھولے ہیں. مطلب یونیسیف نے فنڈ کیا ہے 6 سینٹرز کی ریکروٹمنٹ. گورنمنٹ کی بلڈنگ تھی لیکن ریکروٹمنٹ یونیسیف نے کی ہے, جب تک گورنمنٹ نہیں کر لیتی ہائر, دین ویل میک اٹ سسٹینیبل دیٹ وے. تو وہاں پہ بھی اسی طرح ہائرنگ ہوتی ہے, اور یہ سب سے مشکل جو کام ہے نا, سب سے بڑا چیلنج یہی ہے کہ سب کی مانیٹرنگ, اتنے سینٹرز کی, اتنے ڈسٹرکٹس کی مانیٹرنگ, اور وہاں پہ بھی اتنے اچھا کام ہو رہا ہے. لاہور میں بھی سینسیٹیو ہے, بچے ہیں. یس بالکل, اور اسٹاف کی ان کی اٹینڈنس صحیح ہو رہی ہے, نہیں آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے ہیں, ایویں ہی اٹینڈنس لگا رہے ہیں, اچھا مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا ہے, اور وہ ریسکیو بھی وہاں بچے وہاں پہ آپریشنز ہو رہے ہیں, ریسکیو آپریشن یا نہیں ہو رہے ہیں, ہر چیز. اور بچوں کو کھانا کیسا مل رہا ہے, دوسرے اتنے دور ڈسٹرکٹس ہیں کہ تو ڈی جی خان میں کھانے کی بھی چیک کرنا. So all of that is of course my responsibility and my team's responsibility. It's all a team work. تو اسی لیے میں خود بھی وزٹس کرتی ہوں تاکہ, اور وہ بغیر بتائے وزٹس کرتے ہیں. جی اچھا, جس طرح سے یونیسیف کے حوالے سے بات کر رہی ہیں کہ 6 اس طرح کے ادارے جو ہیں ان کی آپ نے کوآپریشن سے جو ہیں وہ اوپن کیے ہیں, اس کے علاوہ ڈفرینٹ جیسے مخیر حضرات ہیں یا این جی اوز ہیں, وہ بھی آپ کے ساتھ تعاون کرتے ہیں؟ یس بالکل, کافی این جی اوز, اور سب سے پہلے تو میں ان کا شکر گزار ہوں جنہوں نے ہمارے بچوں کو جابس دی ہیں, ٹریننگ کروائی اور پھر جابس دی, اور بڑے بڑے نام ہیں یہ. اور کافی لوگ ہیں جو کہ اسپورٹس ٹیچر اسپانسر کر رہے ہیں, کوئی میوزک ٹیچر اسپانسر کر رہا ہے, کوئی جو ہے وہ بچوں کا مووی روم بنا دیا جس میں ہم ایجوکیشنل لرننگ, قرآنک تعلیم اس طرح دے رہے ہیں, اینڈ بہت ساری چیزیں, کوئی سوئنگس دے رہا ہوتا ہے, کوئی بچے کپڑوں میں ہیلپ کر دیتا ہے. تو بیسکلی تو دیکھیں 90% پنجاب گورنمنٹ کرتی ہے, لیکن جو چیزیں گورنمنٹ کی ابھی نہیں کر رہی وہ ہم پرائیویٹ فلانتھروپسٹ کی مدد سے, جیسے میں نام نہیں لوں گی بٹ ایک ڈونر نے ابھی 20 ملین کا ایک ملٹی اسپورٹس کمپلیکس ہمارے بیورو میں لاہور میں بنوایا. اٹ از اسٹیٹ آف دی آرٹ. آئی مین وہ لگ ہی نہیں رہا کہ کوئی گورنمنٹ کے ادارہ ہے یہ, اور وہ بچے اتنے خوش ہیں. ادھر کرکٹ, ٹینس, فٹ بال, سب چیز, بیڈمنٹن, سب کی فیسلٹی ہے, ٹریک اینڈ فیلڈ, ہر چیز. ہم نے بڑا زبردست اسپورٹس ڈے کیا جس میں ملک احمد خان اسپیکر پنجاب اسمبلی کو بلایا تھا ایز اے چیف گیسٹ. ادھر بچوں نے بڑا اچھا, وہ ان کا اینیول اسپورٹس ڈے تھا. تو آئی مین آئی ایم ویری گریٹفل ٹو آل دیز کمپنیز. کوئی بچوں ریلیٹڈ کپڑوں کی کمپنیز ہیں جو کہ جنہوں نے پینٹ کروا دیتی ہیں, یا کوئی ہمیں بچوں کپڑوں کی کبھی کمی ہو, دے گیو. سو دیر سو مینی اینڈ دے کم فارورڈ دیم سیلوز. اچھا, جس طرح سے بھی آپ بتا رہی ہیں کہ اسپورٹس کمپلیکس جو ہے وہ نیا بنایا گیا ہے, اسٹیٹ آف دی آرٹ ہے, اس کے علاوہ اور کون سی سارا ایکٹیویٹیز ہیں جو روٹین میں بچے کرتے ہیں, ان کا روٹین کیا ہوتی ہے, صبح کی, شام کی, کس طرح سے جو ہے وہ چل رہا ہے؟ اچھا, تو 2 کیٹیگریز ہیں بچوں کی. ایک بچے جو ہمارے پاس پہلے سے رہ رہے ہیں تو وہ تو پڑھے لکھے اور وہ پڑھنا چاہتے ہیں. کچھ بچے ہیں جو کہ ٹیمپری, وہ چائلڈ بیگرز ہیں, انہوں نے کچھ ان کا رجحان ہی نہیں ہے, اینڈ دے ڈونٹ وانٹ ٹو اسٹڈی ایٹ آل. اور تو ایک تو وہ سیگریگیشن ہے. تو جو ہمارے پرماننٹ بچے ہمیشہ سے رہ رہے ہیں, واٹ دے ڈو از کہ ایک تو ویک اپ, بریکفاسٹ ہوتا ہے, اس کے بعد اپنے انہوں نے تیار ہوئے, اس کے بعد اسکول چلے گئے. 8 o'clock دے ہیو ٹو بی ان دا اسکول. ایک اسمبلی ہوتی ہے پراپر, اینڈ اسکول کے بعد ان کی جو ہے وہ وہاں پہ انگلش, اردو, ساری کلاسز جو نارمل اسکول میں ہوتی ہیں وہی ان کو دی جا رہی ہیں. اور اس کے بعد ان کی جو ہے وہاں پہ میوزک کلاس بھی ہوتی ہے, اس کے اور آئی ٹی کلاس بھی ہو رہی ہے, کمپیوٹرز بھی سکھایا جا رہا ہے. اس کے بعد ان کی قرآن کلاس ہوتی ہے اسکول کے بعد,
وہ لنچ کرتے ہیں, قرآن کلاس ہوتی ہے, پھر جن کو پرائیویٹ ٹیوٹرز کی ضرورت ہوتی ہے, کچھ فلانتھروپسٹ نے ٹیوٹرز بھی اسپانسر کیے ہوئے ہیں, تو جن بچوں کو ایکسٹرا ہیلپ چاہیے. پھر اس کے بعد وہ اسکلز سیکھتے ہیں, جیسے جو کوکنگ کا جن میں شوق ہے تو کوکنگ کلاس میں چلے جاتے ہیں, جو ہم نے کلاسز بنائی ہوئی ہیں. اسٹچنگ والے بچے اسٹچنگ کلاس میں, تو دے ہیو اے ویری بزی ڈے. اور پھر اسپورٹس ٹیچر آ جاتا ہے 1 گھنٹے, اٹس اسپورٹس, فزیکل ٹریننگ پلس جو فٹ بال والے بچے فٹ بال, کرکٹ والے بچے کرکٹ, اس طرح ٹائمز ڈیوائڈ کیے ہوئے ہیں. اچھا, جس طرح سے آپ کہہ رہی ہیں کوکنگ کلاسز بھی ہو رہی ہیں, ایون میں لاسٹ ٹائم جب گئی ہوں آپ کے بیورو میں نے وزٹ بھی کیا, اور آپ نے جو بیکری آئٹمس ہمارے سامنے رکھی وہ سب کی سب بچوں نے ہی وہاں پہ بنائی ہوئی تھی. ایگزیکٹلی. تو اس حوالے سے بتائیے گا کہ جو ہنر سیکھ لیتے ہیں اور ہوم میڈ وہاں پہ چیزیں بنا رہے ہیں, تو اس کو آن لائن وغیرہ بھی وہ کر سکتے ہیں سیل؟ جی بالکل, انہوں نے آن لائن بیکری کھولی ہوئی آلریڈی, تو وہ آن لائن سیل کر رہی ہیں گرلز جو ہماری ہیں, تو آن لائن آرڈرز بھی آتے ہیں اور وہ بیورو میں بھی سپلائی کر رہی ہیں. اور باہر جتنے یہ نہیں ہوتا لاہور ایٹس ٹائپ فیسٹیولز اینڈ کارنیولز, ادھر بھی اسٹالز لگاتی ہیں ہماری لڑکیاں, تو یہ سب بھی کری. اور پتہ ہے ہمارے بچے جو بوائز ہیں وہ بھی بہت ٹیلنٹڈ ہیں, وہ جیسے اسکیچنگ میں کچھ بوائز بہت اچھے ہیں, تو ان کو بڑی ڈیزائنرز نے, میں نام نہیں لوں گی, بڑی برانڈ انہوں نے ہائر کیا ہوا ہے. اچھا, یہ جو بھی پیسے ان کے آتے ہیں یا جو بھی ان کو اسٹیفن آتا ہے وہ پھر خود ہی رکھتے ہیں؟ جی, ان کے اکاؤنٹس کھولے ہوئے ہیں ہم نے, بینک اکاؤنٹس, تاکہ وہ ہمارا ان سے تعلق ہی نہ ہو, دے آر ریسپانسبل فار دیٹ. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ سارا جو تفریحی سرگرمیاں ہیں, جیسے کہیں لے کے جانا بچوں کو, اس طرح کی ایکٹیویٹی, کیونکہ ایک ہی ادارے میں ایک روٹین میں ڈیفینیٹلی چاہے جتنی بھی اچھی ہو, بندہ جو ہے وہ بور ہو جاتا ہے, ایک محل میں بھی رہ کے بور ہو جاتا ہے, تو وہ تو پھر بچے ہیں, تو اس طرح کی کیا ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ بچوں کی؟ جی بالکل, دیکھیں ہم لرننگ بیسڈ ایکٹیویٹیز بھی رکھتے ہیں, جیسے ابھی آرمی میوزیم گئے تھے تھوڑے دن پہلے بچے, ابھی لیٹسٹ گئے ہیں ونٹر لینڈ, کیونکہ اتنی گرمیاں ہیں, تو آئی وانٹ ٹو سینڈ دیم ٹو اے نائس کولڈ پلیس. تو کبھی واٹر پارک کی بھی ریکویسٹ کرتے ہیں تو ادھر بھی بھیج دیتے ہیں. زو بھی گئے ہوئے ہیں, میں خود بھی گئی ان کے ساتھ, اور بادشاہی ماسک بھی گئے. تو اس طرح ڈفرینٹ جگہ ہر منتھ ایک جگہ جاتے ہیں بچے, اور ہم گروپس میں لے کے جاتے ہیں, بیکاز اتنے زیادہ بچے ہیں. اگر آپ لاہور کی اگزامپل لیں تو 450 بچہ ہے, تو ان کو ڈیوائڈ کرتے ہیں گروپس میں, اینڈ دین ہم ان کی ایکٹیویٹیز پلان کرتے ہیں اس طرح. اور ابھی جو T20 میچز ہوئے ہیں ورلڈ کپ, اس میں بھی ہمارے بچوں کو ہم نے PCB سے ریکویسٹ کی, اینڈ دے ور ویری کائنڈ, کہ ان کی جو ہیڈ کرتی ہیں انہوں نے ہمارے بچوں کو اکوموڈیٹ کیا, اور ہمارے بچے گئے میچ دیکھنے. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ آپ خود بھی ممبر پنجاب اسمبلی ہیں, تو بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو پہلے اسمبلی تک بچوں کی نہیں پہنچ سکتی تھی, بہت سے ایسے رائٹس ہیں, بہت سے ایسے لاز ہیں جو اپروو ہونے چاہیے تھے جو ابھی تک نہیں ہوئے. تو کیا ایسی کوئی چیزیں ہیں جو آپ نے اپنے اس عہدے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے بچوں کو, آپ کے ہی بچے کہوں گی میں, ان کو فائدہ پہنچایا چکا ہوں؟ بالکل بالکل, میں کافی ریزولوشنز لا چکی ہوں, ایڈجرنمنٹ موشنز لا چکی ہوں, بیورو ریلیٹڈ, بچوں کے حقوق ریلیٹڈ, جو مجھے لگتا ہے کہ ابھی گورنمنٹ کو کرنے کی ضرورت ہے. قوانین میں ترامیم, ابھی میں اپنا جو قانون ہے مجھے لگتا ہے وہ بھی تھوڑا کمزور ہے, PDNC ایکٹ, اس میں بھی ضرورت ہے ترمیم کی, وہ لے کے آ رہی ہوں پنجاب اسمبلی میں. اینڈ بالکل اسمبلی گیوز اے بگ پلیٹ فارم, اینڈ آپ کی بیسکلی رسائی میں ہیلپ ہوتی ہے, آپ کے معاملات کو تیز کرانے میں. تو میں تو صرف اور صرف بیورو کے لیے آج تک جو بھی کوئی بھی قانون میں کچھ بات کی ہے, ریزولوشنز پیش کی, صرف بچوں ریلیٹڈ ہی کی ہیں. اچھا سارا, کس ایج لمٹ تک, 16 سال تک جو لڑکیاں ہیں وہ وہاں پہ رہ سکتی ہیں؟ 18 سال, بوائز اینڈ گرلز. بوائز اینڈ گرلز. تو 18 سال کے بعد اگر کوئی لڑکی کوئی جاب نہیں کرتی یا کوئی اس طرح کی انٹرسٹڈ نہیں ہوتی, ڈیفینیٹلی ہر لڑکی تو جاب کرنے میں یا کوئی ہنر سیکھنے میں انٹرسٹڈ نہیں ہوتی, تو پھر اس کی شادی کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے. کیا 18 سال کے بعد لڑکیوں کو کس طرح سے جو ہے وہ ٹیک اپ کیا جاتا ہے؟ یہ بھی بہت بڑا چیلنج ہے, اور بالکل لڑکیاں اگر کوئی انٹرسٹڈ ہو شادی کرنے میں تو وہ ہمیں, یہ ایسے ہو بھی چکے, کافی ہم نے شادیاں بھی کرائی ہیں, تو وہ آ کے مجھے ہی بتاتی ہیں, گرلز اسپیشلی میری مدر کہتی ہیں, بوائز بھی تو سب میرے پاس آ کے بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم کسی میں انٹرسٹڈ ہیں اور ہم نے شادی کرنی ہے. تو ہم آف کورس ان کا حق ہے, تو ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں, لیکن ضروری ہے نا کہ ان کی انکم کافی ہو ان کا گھر چلانے کے لیے. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ کوئی سکسیس سٹوریز ایسی بچوں کی ہیں جو آپ شیئر کرنا چاہیں, اور جو دیکھ کے ہمارے اس وقت جو عوام آپ کو دیکھ رہے ہیں, یا ایسے پیرنٹس جو دیکھ رہے ہیں جن کو ڈر ہے کہ ان کے اچھی پرورش نہیں ہوگی, اور وہ ولنگ ہوں کہ وہ چائلڈ پروٹیکشن بیورو میں ان کو لے کے آئیں تاکہ یہاں پہ اچھی ایک جو پرورش ہے ایک ہو سکے. تو یہ بتائیے گا کہ کون سی ایسی سکسیس سٹوریز ہیں ابھی تک جو آپ بتانا چاہیں گے؟ بالکل, دیکھیں ہمارے کچھ بچوں کو گورنمنٹ کی جاب مل گئی ہے, جو کہ بہت بڑی بات ہوتی ہے, تو وہ گورنمنٹ کے اس ادارے میں چائلڈ پروٹیکشن بیورو میں ہی جابس کر رہے ہیں.
تو وہ ایک ہے. ایک کچھ گرلز جو ہیں وہ ہاسپٹل میں ایز نرسز جابس کر رہی ہیں, جو پوری زندگی بیورو میں رہی ہیں. ہم نے ان کو ایک نرسنگ کورس کروایا اور پھر ایک ہاسپٹل سے بات کر کے جاب دلوا دی. تو 5 گرلز آر ورکنگ ان اے ہاسپٹل. پھر کچھ گرلز بڑی ڈیزائنرز فیشن ڈیزائنر کے پاس جابس کر رہی ہیں. پھر ہمارے کچھ بچے جو ہیں وہ فوڈ فرینچائزز جو ہوتے ہیں ادھر جاب کر رہے ہیں. کچھ ہوٹلز میں, بڑے 5 اسٹار ہوٹلز میں جابس کر رہے ہیں ان لاہور. تو یہ ساری ایگزامپلز ہیں. کچھ بیوٹیشینس کے پاس بڑے بڑے نام ہیں, ان کے پاس جابس کر رہے ہیں. تو دے آر ویری ہیپی, دے آر لیونگ ہیپیلی. پھر ایک جو آپ نے رضوانہ ٹارچر کیس کا سنا ہوگا, بہت مشہور ہوا تھا. تو وہ بچی ہمارے پاس بہت خوش رہ رہی ہے, کوکنگ بھی سیکھ رہی ہے اور ساتھ ساتھ اسکول بھی جاتی ہے. اور اس کو تو دیکھیں آپ ڈیتھ بیڈ پہ تھی وہ, تو اللہ کا میریکل ہے کہ وہ بچی جو ہے اس کا علاج پنجاب گورنمنٹ نے کرایا اور اللہ میں نے اس کو اتنا وہ کر دیا کہ وہ بیورو میں آ کے اب ہنسی خوشی ایک اچھی زندگی گزاری ہے دوسرے بچوں کے ساتھ. اچھا, اگر ہم مستقبل کی بات کریں اور چائلڈ پروٹیکشن بیورو کی کارکردگی کے حوالے سے بات کریں تو فیوچر میں سارا کیا ٹارگٹس ہیں آپ نے مزید جو اپنے ان بچوں کے لیے سیٹ کیے؟ جی دیکھیں, میں چاہتی ہوں کہ تمام ڈسٹرکٹس میں جلد سے جلد کھل جائے یہ ادارہ. صحیح ہے. اور کیونکہ ہماری پریزنس ہر جگہ ہونی تاکہ ہم آگاہی بھی ریز کر سکیں. اور اس کے علاوہ یہی ہے کہ پنجاب کو ایک محفوظ پنجاب بنا سکے چائلڈ پروٹیکشن بیورو چیف منسٹر پنجاب کی ہیلپ کے ساتھ, کہ کوئی بھی بچہ سڑک پہ نہ نظر آئے, کوئی بچہ سڑک پہ نہ نظر آئے. انسٹیڈ بیورو میں اتنی کیپیسٹی ہو جائے کہ سب بچوں کو اکوموڈیٹ کریں. پھر جو گھروں میں یہ ظلم ہو رہا ہے بچوں کے اوپر, جو چھوٹے بچوں کو رکھتے ہیں, یہ لیبر ڈپارٹمنٹ کا مینڈیٹ ہے. ویسے میں ٹرائی کر رہی ہوں کہ یہ بیورو کے انڈر آ جائے. اس کا بھی خاتمہ ہونا چاہیے بہت اسٹرکٹلی. اور جو بچوں کے ساتھ چائلڈ سیکشول ابیوز کرتے ہیں, جو پرپیٹریٹرز, جو مجرم, ان کو جو ہے نا وہ سزا ہونی چاہیے, وہ سزا نظر آئے. تو وہ جرم کا بھی خاتمہ فالو اپ کرتے ہیں آپ؟ یس, جو جن میں ہم انٹروین کرتے ہیں وہ بھی کیسز ہم فالو کر رہے ہوتے ہیں. آف کورس کیونکہ بچے نے بھی تو کورٹ میں پریزنٹ ہونا ہے, ہماری ٹیم جاتی ہے, ہمارے لائر ساتھ جاتا ہے. تو آئی وانٹ کہ یہ چیز کا نا خاتمہ ہو. تو دیٹس وائر آئی سی دا بیورو آگے کہ یہ ختم کر سکے چائلڈ ابیوز, چائلڈ سیکشل ابیوز, چائلڈ بیگری, کہ بچے سڑک پہ نہ ہوں بچے. اور بس یہ اتنا آسان نہیں ہے لیکن ون کین جسٹ ٹرائی. اور پروگرام کے اینڈ پہ سارا جو آپ کو دیکھ رہے ہیں اس وقت عوام, کیا ان کو میسج دینا چاہیں گے؟ ایسے لوگ جو جس طرح سے میں بات کر رہی ہوں, اگر اپنے بچوں کی پرورش ٹھیک سے نہیں کر سکتے تو ان کو باہر بھیک منگوانے سے بہتر یا کسی کام کروانے سے بہتر, جو سمجھتے ہیں کہ بچے بوجھ ہیں وہ آپ کے پاس چھوڑ سکتے ہیں, کیونکہ آپ اس کی اچھی پرورش کریں گے. اور ایسے بھی لوگ ہیں جو خوشی خوشی ان بوجھ کو اپنے اٹھانے پہ اور اس کو نبھانے کے لیے تاحیات جو ہے وہ راضی ہوتے ہیں, تو ان کا بھی بھلا ہو جائے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ٹیچرز کا جو رویہ ہے ان پہ کیا میسج دینا چاہیں گے؟ کیونکہ جس طرح سے ہم بات کر رہے تھے کہ بہت سے ایسے کیسز بھی ہیں جو ٹیچرز کے تشدد کے بھی سامنے آتے ہیں, اور کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ جی سب سے پہلے تو میں جو والدین دیکھ رہے ہیں ان کو یہ پیغام دینا چاہوں گی کہ یہی جو میں نے بتایا کہ اپنے بچوں کے اندر ٹرسٹ پیدا کریں, کہ وہ آپ سے ہر قسم کے معاملات شیئر کریں امیجیٹلی. کوئی ان کو غلط طریقے سے چھوئے, کوئی غلط طریقے سے ان کو کوئی انسینٹیو دے کہ میں کینڈی دلا دوں گا, میرے ساتھ ادھر آ جاؤ, دکان تک چلو, اس کو آپ نے کسی کو ٹرسٹ نہیں کرنا. بچوں کو کانفیڈنس ہے, وہ آپ کو ہر بات بتائیں. ٹیچرز جو ہیں وہ اسکولز میں خود جو ہے وہ ٹریننگ دیں. ایوری ویک دیر شوڈ بی 1 سیشن فار آل چلڈرن ان آل اسکولز, جس میں ان کو یہ ابیوز کے بارے میں اویئرنیس دی جائے, اور اسٹرینجرس کو ٹرسٹ نہیں کرنا, اور ماں باپ کو بتانی ہے بات اور ہمیں بتانی ہے, یہ سب چیزیں ہوں. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ماں باپ اپنے بچوں کی ایکٹیویٹیز پہ نظر رکھیں. وہ اگر آئی پیڈ یا موبائل یوز کر رہے ہیں, وہ کیا کر رہے ہیں, اس میں کیا دیکھ رہے ہیں, یو ہیو ٹو کیپ اے چیک, یو کین ناٹ لیو اٹ ٹو دا چائلڈ. یہ ساری بات, یہ پیرنٹس کے لیے پیغام ہے. عام شہریوں کے لیے پیغام ہے کہ جب بھیک مانگتے ہوئے بچے کو دیکھتے ہیں اس کو بھیک نہ دیں, انسٹیڈ اس کو چائلڈ پروٹیکشن بیورو میں یا تو لا کے اس کا ایڈمیشن کروائیں, یا اس کے فیملی سے بات کر کے اس کا اسکول میں ایڈمیشن کروائیں, بٹ ناٹ گیو دیم اینی کیش, بیکاز وی ہیو ٹو بریک دس ہول نیٹ ورک اینڈ دس پروفیشن. اور اس کے علاوہ بس یہی ہے کہ اگر بچے کی کوئی اب نارمل ایکٹیویٹی بھی دیکھے کوئی, تو وہ رپورٹ کرے فوراً پولیس کو, یا چائلڈ پروٹیکشن بیورو 1121 یا 15 پولیس کو, کیونکہ ہو سکتا ہے وہ کڈنیپڈ بچہ ہو, تو یہ سب ہیں اور باتیں. اور آئی تھنک ہم سب کو ایک رسپانسبل شہری کے طور پہ زندگی گزارنی چاہیے. کم عمر بچوں کو ملازمت پہ نہیں رکھیں, آپ تھوڑی عقل کریں, جسٹ بیکاز کم پیسے دینے پڑیں گے آپ کو اس لیے یہ نہ کریں. اور جو ماں باپ بچوں کو بیچتے ہیں, میں نے یہ دیکھا ہے, ماں باپ پیدا کر کے بچوں کو بیچتے ہیں, تو آپ کیسے بچے کو بیچ سکتے ہیں اور اس کا پورا فیوچر تباہ کر رہے ہیں, کیونکہ وہ بچہ آپ کو پتہ ہے بک کے کیا ہوگا, اس کا وہ کہاں ایکسپلوئٹ ہوگا, اس سے کیا کروایا جائے گا. تو یہ سارے میں میسیج یہ دینا چاہوں گی. ہماری ہیلپ لائن 1121 پہ کسی بچے کو کہیں بھی دکھے ظلم ہوتا ہوا, ہمیں انفارم کریں ہماری ہیلپ لائن پہ.
اور جو ماں باپ افورڈ نہیں کر سکتے اور واقعی ڈیزرونگ ہے اونلی دین دے کین برنگ دا چائلڈ ٹو دا چائلڈ پروٹیکشن بیورو. بہت شکریہ جی. ناظرین جو اس وقت عوام ہمارے دیکھ رہے ہیں, سب سے پہلے تو یہی میسیج ہے جیسے سارا نے کہا ہے کہ 1121 ہیلپ لائن نمبر ہے. کہیں بھی اگر آپ دیکھیں کہ بچے کے ساتھ کوئی بھی زیادتی یا کوئی بھی تشدد ہو رہا ہے تو فوری چائلڈ پروٹیکشن بیورو پنجاب کو جو ہے وہ انفارم کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ جس طرح سے ہم بات کر رہے تھے کہ جو پیرنٹس ہیں ان کا رویہ جو ہے بچوں کے ساتھ بہت ضروری ہے کہ فرینڈلی ہو, اور اس کے ساتھ ساتھ بچے جس طرح گھر سے زیادہ اسکول میں اور ٹیوشنز میں جو ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں تو وہاں پہ جو ٹیچرز ہیں ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ بچے کے ساتھ فرینڈلی رہیں. اگر وہ گھر میں کچھ نہیں بتا سکتا تو ایٹ لیسٹ وہ اپنی ٹیچرز کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کر لے, تو یہ بھی بڑا ضروری ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو بچے جس طرح سے سارا کہہ رہی ہیں بچوں کو افورڈ نہیں کر سکتے جو پیرنٹس, تو ان کو کسی غلط کام میں ڈالنے کی جگہ, ان کو بیچنے کی جگہ یا ان کو سڑکوں پہ بھیک منگوانے کی جگہ یا کہیں کام کروانے کی جگہ چائلڈ پروٹیکشن بیورو کو جو ہے وہ آپ کسٹڈی دے دیں تاکہ وہ ان کی پرورش جو ہے وہ اچھے سے کر سکیں. اسی کے ساتھ کومل مسلم کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ. درست ہر وقت بر وقت.